जब मेरी शादी जफर से हुई तो मेरी नंद का निकाह मेरे भाई जावेद से कर दिया गया था। रुखसती 2 साल बाद होनी थी क्योंकि जावेद अभी पढ़ रहे थे। वालिद साहब और मामू हमेशा से गांव में रहे थे। वजह यह थी कि दोनों की ज़मीन मुश्तरक थी। अलबत्ता वालिद साहब की 2 बसें और एक पेट्रोल पंप भी था जो वालिद साहब के एक रिश्तेदार की निगरानी में चलता था। जावेद भाई चूंकि पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर में ही रहते थे, इसलिए पेट्रोल पंप की आमदनी वही संभालते थे। ये कहना सच होगा कि वो इस आमदनी के मालिक बने हुए थे। वालिद साहब ने इनको कह रखा था कि तुम मुनासिब खर्चा ले लिया करो और बाकी रकम बैंक में जमा करा दिया करो। बाबा जान को पैसे की परवाह ना थी। सोचा था कि बेटा कारोबार में दिलचस्पी लेगा तो कुछ तजर्बा हासिल कर लेगा। इन दिनों मेरे भाई की उम्र 20 बरस थी। बाबा जान समझ रहे थे कि कशमाला जैसी अच्छी लड़की से जावेद का निकाह करके गोया उन्होंने बेटे को बांध दिया है और अब इसके कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कशमाला खूबसूरत थी, भाई को पसंद भी थी, तभी तो निकाह कर लिया था। मेरी इस मामूजात में बिलाशुबा कोई कमी ना थी। अलबत्ता वो शुरू से गांव में रही थी, इसलिए शहरी लड़कियों जैसी होशियार ना थी। ताहम खुशहाल घराने से ताल्लुक के सबब पहनने ओढ़ने का सलीका और रख रखाव ऐसा था कि पढ़ी लड़की लड़कियों से ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैट्रिक पास थी, कॉलेज ना पढ़ सकी कि हमारे गांव में कॉलेज था ही नहीं। बाबा जान ने गुलबर्ग के इलाके में बंगला बनवाकर भाई के सुपुर्द कर दिया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने बाबा जान को बताया कि बंगला किराए पर दे दिया है क्योंकि कॉलेज से दूर पड़ता था और इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे रहते, लिहाजा कॉलेज के पास ही एक कमरे का मकान ले लिया है। बाबा जान ने ये मामला बेटे पर छोड़ दिया और खुद तहकीक करने ना गए। इस दौरान एक लड़की अम्बरीन से भाई की मुलाकात हो गई। ये लड़की भाई के पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। वो एक गरीब फैमिली से थी। इसके वालिद तकसीम के वक्त नए वतन की तरफ आते हुए शहीद हो गए थे। बेवा माँ और एक छोटा भाई था। इन लोगों ने बचपन से मुफलिसी के दुख देखे थे। मेरे भाई जावेद एक रहमदिल इंसान थे। एक रोज़ वो कॉलेज से लौट रहे थे कि अम्बरीन को देखा जो तेज तेज कदमों से तकरीबन भागी जा रही थी। इसके पीछे 2 बदमाश आ रहे थे जो इसके ताकुब में थे। ये देखकर भाई ने अमरीन के पास गाड़ी रोक दी। वो जानते थे कि ये लड़की इस वक्त पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो। इतने में वो लड़के नज़दीक आ गए तो भाई ने अमरीन से कहा तुम गाड़ी में बैठो, मैं इनसे निमट लूँ। जो ही जावेद इनके करीब गए वो भाग खड़े हुए। भाई की रिहाइश थोड़ी दूर ही थी। वो अमरीन से बोले कि तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं तुमको गुलजार साहब के घर पर उतार दूंगा। 5 मिनट की मुसाफत पर घर था। वहां पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो परेशान होकर भाई को देखने लगी। जावेद ने कहा कोई बात नहीं, गुलजार साहब वालों को इमरजेंसी में जाना पड़ा होगा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो दोबारा गाड़ी में बैठ गई। जब घर के दरवाजे पर उतरने लगी तो बोली आप मेरी अम्मी से मिल लीजिए, वरना वो पूछेंगी कि किसके साथ आई हो। यूं भाई इसके साथ घर के अंदर चले गए। इसकी अम्मी से मिले, अहवाल पूछा और कहा कि बेटी को इतनी दूर मत अकेले भेजा करें, बाहर के हालात आपको पता नहीं, आपकी बच्ची बहुत सीधी सादी है। क्या करूं बेटा, माले मजबूरी ना होती तो क्यों बाहर जाने देती। स्कूल से आकर ट्यूशन पढ़ाती है तो खर्चा चलता है। इसका भाई भी पढ़ रहा है और कमाने वाला नहीं है। इस तरह भाई ने इस घराने को सहारा देने की ठान ली और इनकी माली मदद करने लगे। अमरीन के भाई को मोटरसाइकिल लेकर दी ताकि वो बहन को सहूलत से ले जा सके। इस लड़के का नाम उमर था। वो माँ का वाहिद सहारा था, लेकिन किस्मत पर किसी का बस नहीं। जो पहले से दुखी होते हैं ज़्यादा दुख भी इन्हीं को मिलते हैं। सो इस बेवा दुखियारी के बेटे को नया मोटरसाइकिल रास नहीं आया और वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। वो तो जीते जी मर गई। भाई पर भी इसका बहुत असर हुआ और उन्होंने इन माँ बेटी का मुस्तकिल सहारा बनने की ठान ली। वो बेवा औरत तो पहले ही बेटी के रिश्ते के लिए परेशान थी। इसने फौरन हाँ कह दी और बेटे की वफात के 1.5 माह बाद आस पड़ोस के 2-4 लोगों को बुलाकर अमरीन का निकाह जावेद से पढ़वा दिया। इस खातून ने लड़के के रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी को भी अहमियत ना दी। यूं भाई ने वालिदैन से छुपकर शादी कर ली और इन माँ बेटी को लेकर बंगले में आ गए। सास अपने बेटे को याद करके बहुत गमज़दा रहती थी और जावेद इनकी दिलजोई करते। इन्हें गाड़ी भी ले दी और ड्राइवर रख दिया। अमरीन ने गाड़ी चलाना सीख ली तो वो खुद ड्राइव करके माँ को बाहर ले जाती। जब तक जावेद ने
MSc کیا، وہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ہمیں اس عمر کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ تمام عرصہ بھائی صاحب نے بہت احتیاط اور رازداری سے گزارا۔ بابا جان کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کو پیٹرول پمپ سونپ کر ان کی شادی کشمالہ سے کر دیں گے اور وہ شہر والے بنگلے میں چلی جائے گی۔ خبر نہ تھی کہ وہاں تو پہلے سے ہی ایک بہو پوتا پوتی کے ساتھ موجود ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں تمہارے بابا کا بنگلہ ہے، کشمالہ بیاہ کر وہاں چلی جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ چونکہ ہمارے بچے اسکول جانے کے لائق ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے صلاح دی ہمیں انہی دنوں شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ داخلوں کا سیزن ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی نے بتایا ہوا تھا کہ بنگلے میں کرایہ دار ہیں، لہٰذا ہم نے کرائے پر گھر لے کر قریب کے ایک اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیا۔ انہی دنوں بھائی کا MBBS کا رزلٹ آ گیا اور بابا جان ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک روز میرا گزر بابا جان کے بنگلے کی طرف ہوا تو سوچا کہ دیکھوں تو کون لوگ بنگلے میں کرائے پر رہتے ہیں۔ گیٹ پر بیل دی، ذرا دیر میں گیٹ کھل گیا اور ملازمہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ جاوید صاحب کی مہمان ہوں۔ ملازمہ مجھے اندر لے گئی۔ امرین کمرے سے نکل کر آ گئی اور پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے بتایا کہ جاوید میرے بھائی ہیں۔ اس نے شاید صورتحال بھانپ لی، کہنے لگی کہ میں ان کی کرایہ دار ہوں، میرے شوہر دبئی میں ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ جاوید کی شادی ہو رہی ہے اور میں ادھر اس کی شادی کی خریداری کے سلسلے میں آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے بھائی کی شادی میں نہ بلائیں گی؟ کیوں نہیں؟ تو پھر پتہ لکھ دیجئے۔ کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئی لیکن دوبارہ نہ آئی، شاید بھائی نے منع کر دیا ہو۔ بچوں کی چھٹیاں تھیں، میں بھی گاؤں چلی گئی اور اسے دوبارہ نہیں ملی۔ جب میرے پاس ڈرائیور نہ ہوتا تو بھائی اپنا ڈرائیور لے آتے، وہ میرے بچوں کو اسکول چھوڑ دیتا۔ ایک روز میرے بیٹے نے بتایا امی، ماموں کا ڈرائیور پہلے 2 بچوں کو ان کے گھر چھوڑتا ہے پھر ہمیں لاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ 2 بچے کون ہیں؟ ڈرائیور سے پوچھا، اسے کہا بیگم صاحبہ میرا ایک دوست ڈرائیور ہے، کبھی اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو میں اس کے صاحب کے بچوں کو اسکول سے لے لیتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک روز پھر سے گلبرگ کی طرف جانا ہوا۔ میں نے دیکھا بھائی کی گاڑی بنگلے کے گیٹ پر رکی ہوئی ہے اور 2 بچے اتر کر اندر چلے گئے۔ تب میں نے ڈرائیور کو سختی سے ڈانٹا۔ اس نے بتا دیا کہ بی بی یہ آپ کے بھائی جاوید کے بچے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی، سو یہ بات تو طے تھی کہ اب کشمالہ کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے والا ہے۔ اگر اسے طلاق ہوئی تو مجھے بھی طلاق ہو جائے گی، اگر اس پر سوتن ہے تو ظفر بھی مجھ پر سوتن لا ڈالے گا، کیونکہ بھائی کا نکاح تو کشمالہ سے ہو چکا تھا۔ مجھے معاملات کی گمگیرتا کا اس قدر خوف ہوا کہ 2 دن بخار میں پڑی رہی۔ بہت سوچنے کے بعد میں ایک دن پھر ان کے بنگلے پر گئی۔ امرین وہاں موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بولی مجھے خبر نہیں۔ تبھی وہ مجھے ایک بیڈ روم میں نظر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ اپنا گھر تو بسا لیا، اب میرا اور کشمالہ کا کیا بنے گا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے آپا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت مجبوری میں یہ شادی کی تھی۔ کیا تمہیں اپنی بچپن کی منگیتر کا پاس نہیں تھا جو تمہاری منکوہا اور میری نند بھی ہے؟ کیا ہم اتنے رشتے توڑ سکتے ہیں؟ میں امرین کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اس کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت دکھی اور میرے بچوں کی ماں ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود گھر والوں سے چھپ چھپ کر تنگ آ گیا ہوں۔ اچھا ہوا تم کو پتہ چل گیا ہے۔ بے شک جائیداد ملے نہ ملے مجھے بابا جان سے کچھ نہ چاہیے۔ ارے بھائی اصل چیز تو تمہارا کشمالہ سے نکاح ہے، کیا اسے طلاق دو گے؟ تب کیا ممانی مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں گی یا اسے شادی کر کے نکاح کی لاج رکھو گے؟ تب میرا شوہر بگڑے گا کہ میں بھی تم پر سوتن لاتا ہوں۔ جاوید بھائی نے سر پکڑ لیا اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو دل پھٹ رہا تھا، ہمت کر کے ظفر کو بتا دیا اور رونے لگی۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد وہ بولے فکر مت کرو، میں تم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ہمارے بچے ہیں، ہم یوں ان کو برباد نہ کریں گے۔ یہ میرا تمہارا نہیں، صرف میری بہن اور امی ابا کا معاملہ ہے۔ اب ان لوگوں کو منانا اور سمجھانا ہے۔ پہلے بھائی سے تو پوچھو جو اتنے سالوں سے میری بہن کو منکوہا بنا کر انتظار میں بٹھایا۔ میں نے جاوید کو فون کیا کہ میرے گھر آ جاؤ، ظفر سے بات کر لی ہے، یہ کشمالہ کے بڑے بھائی ہیں، یہاں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کو ماننا ہوگا۔ جاوید
بچوں اور امرین کے ساتھ آ گئے۔ آتے ہی امرین میرے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، بھائی ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنی بہن کشمالہ کے پاس لے چلیے۔ میں آپ کے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر جاوید کی معافی کی درخواست کروں گی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ پہلے سے نکاح کیے ہوئے ہیں، نہ میری ماں کو خبر تھی، ورنہ وہ بھی میری شادی ان کے ساتھ نہ کرتی۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو سزا مجھے اور میرے بچوں کو ملے گی۔ ظفر اور میں نے ایک ساتھ ان کے بچوں کی طرف دیکھا اور ان معصوموں پر پیار آ گیا۔ اپنا ہی خون تھا۔ ماں کی باتیں سن کر وہ رونے لگے تھے، میں بھی رو پڑی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کشمالہ اپنے چھوٹے بھائی مظہر کے ساتھ آ گئی۔ وہ شہر شادی کا سامان خریدنے آئی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ بھابھی یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جاوید دم سادے بیٹھے تھے۔ تب ظفر کو بتانا پڑا کہ یہ جاوید کے بیوی بچے ہیں۔ تب بھی امرین نے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا، کشمالہ باجی میری کوئی خطا نہیں، جو کہنا ہے ان سے کہیے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی نوکر بن کر رہوں گی۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ عجب دل سوز سین تھا، اس کا غصہ کیوں نہ نکلتا۔ دل بری طرح ٹوٹا تھا اور مان بھی۔ میں بھی عجب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف پیاری نند تھی جو ماموزاد بھی تھی، اس کے آنسو گر رہے تھے اور یوں چپ تھی۔ دوسری جانب امرین کی حالت پر بھی ترس آتا تھا۔ کشمالہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، تم ہاتھ منہ دھو لو کشمالہ، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ بولی، اچھا برا جو مرضی حل نکالتی رہو، مجھے واپس جانا ہے ابھی۔ مظہر سے کہیے مجھے گاؤں چھوڑے۔ ٹھیک ہے میں کہتی ہوں، اسے کچھ کھا لینے دو، تم بھی چائے پی لو، ابھی تو سفر سے آئی ہو۔ مگر اس نے واپس جانے کی ٹھان لی تھی، چلی گئی۔ اس نے جاوید کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ظفر اسے روکتے رہ گئے، مگر وہ رکنے والی نہ تھی، کیونکہ غم کا طوفان ہی اتنا بڑا تھا۔ ظفر اور میں پریشان تھے، اور جاوید، اس کا کیا حال لکھوں؟ مجھے گاؤں جانا تھا، لیکن جاوید کے بیوی بچے اکیلے تھے۔ وہ ان کو میرے سپرد کر کے ظفر کے ساتھ گاؤں چلے گئے تاکہ وہاں حالات کو سنبھالا جا سکے۔ امرین نے الگ رونا مچایا ہوا تھا، کہتی تھی، باجی مجھ کو اب صرف آپ کا آسرا ہے، خدا کے لیے مجھے اور بچوں کو جاوید سے جدا نہ ہونے دینا۔ خدا کی قسم مجھے طلاق ہوئی تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ ایک ہفتے کے انتظار کے بعد ظفر واپس آئے اور بتایا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں نے امرین کی طلاق کے لیے شور مچایا تھا۔ سب کی ہمدردیاں ظاہر ہے کشمالہ کے لیے تھیں، اور اس کی ایک ہی شرط تھی کہ جب تک امرین کو طلاق نہ ہوگی میں نہیں مانوں گی۔ بے شک جاوید بچے لے آئے، ہم ان کو پال لیں گے، مگر سوتن کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تب میں نے یہ آخری حربہ آزمایا۔ میں ظفر کے ساتھ جاوید کے بچوں کو لے کر گاؤں چلی گئی اور ان کو کشمالہ کی گود میں ڈال کر کہا کہ لو پہلے ان کو دیکھو، اگر انہیں پال سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم بچے امرین سے لے کر اس کو طلاق کروا دیتے ہیں۔ بچے پریشان تھے۔ کشمالہ رونے لگی تو اسے دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ ایک کی عمر 5 اور دوسرے کی 4 سال تھی۔ بڑا والا کشمالے کے آنسو پہنچنے لگا اور چھوٹی گڑیا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور بولی، آنٹی آپ نہ روئیے۔ بڑے نے بھی کہا، ہاں آنٹی آپ بابا جانی کے ساتھ رہیے، ہم اپنی امی کو لے کر دور چلے جائیں گے۔ میں نے بچوں کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی دوسری امی ہیں اور اس لیے روتی ہیں کہ آپ کے بابا جانی نے آپ کی امی سے شادی کر لی ہے۔ بچے کمسن ضرور تھے مگر سمجھدار تھے۔ وہ جس طرح کشمالہ کی اشک سوئی کر رہے تھے، اپنی پیاری پیاری باتوں سے اس کا غم کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ حیران کن تھا۔ ان کو دیکھ کر میری امی بھی رو رہی تھی، جو پہلے امرین کو طلاق دلوانے کے حق میں تھی، اب مہر بلب تھیں۔ اس کے بعد مردوں کی میٹنگ ہوئی۔ جاوید کو لعنت ملامت کی گئی، برا بھلا کہا گیا، جو میرے بھائی نے سر جھکا کر سنا۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ دیا، جاوید کی کشمالہ سے شادی ہو گئی اور وہ اسے بھی شہر میں اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن علیحدہ گھر میں۔ چونکہ دوسری بیوی سے 2 بچے ہو چکے ہیں، لہٰذا اسے بے شک طلاق نہ دے، مگر ہماری بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے بھی کی، لہٰذا لازم نہیں اس کہانی کو کسی المی کے ساتھ بند کریں۔ بے شک یہ وٹے سٹے کا معاملہ صحیح، مگر میں اب اس رواج کو بدلوں گا۔ یہ کہہ کر ماموں نے اپنے آنسو پہنچے تو جاوید نے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی۔ ظفر نے بھی سکون کا سانس لیا کہ امرین کا بھی قصور نہ تھا، اس نے لو میرج نہیں کی تھی، صرف ماں کے فیصلے کو مانا تھا۔ یہ ساری کہانی عجیب و غریب نہیں تھی، لیکن نہ بھلانے والی تھی۔ جاوید نے ماموں سے جو وعدہ کیا
اس پر عمر بھر کاربند رہے۔ کشمالا نے بھی سوتن کا گھاؤ لیا۔ دونوں بھابیاں اچھی ہیں، دونوں مجھے عزیز ہیں۔ اگر امری نے سر جھکا کر زندگی گزاری تو کشمالا نے بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی زندگی میں بڑے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں، تبھی اچھے لوگ جب حوصلے سے کام لیتے ہیں تو مسئلے سلجھ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہی خاندانی کہا جاتا ہے۔